प्रेज़ जीसस। तशरीफ़ रखेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए, उसके छू लेने के लिए, उन तमाम बरकतों के लिए जो वो ईमानदारों के लिए रखता है। हालेलुया। हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलेंगे और गुज़श्ता 4 हफ़्तों से हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है। और हमने पिछले हफ्ते के अंदर देखा कि एक औरत को किस तरह का होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, उसके किरदार में क्या बातें होनी चाहिए जिसके वसीला से वो एक अच्छी सेहतमंद मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकती है, और कौन सी बातों का नहीं होना चाहिए। और फिर हमने औरत के बारे में सीखते हुए लफ्ज़ औरत, जिसका इंग्लिश में तर्जमा वुमन है, उसका मतलब जाना कि ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। वूम, WOMB, वूम यानी बच्चादानी, और मैन मीन आदमी। तो ये एक ऐसा आदमी जो कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता हो, उसको बोला गया वुमन। तो याद रखें, औरत भी मैंने पिछली बार बताया था आदमी है, ठीक है। जो कोई आदम से निकला है, वो चाहे औरत है मर्द है, उसको आदमी कहा जाता है। फिर हमने 7 बातें कलाम मुक़द्दस में से देखी जिसका एक औरत के अंदर होना जरूरी है। जिसमें पहली बात क्या थी जी? कितने लोग पिछली बार थे? हाथ खड़ा करें अपना। पहली बात मैंने क्या बताई थी? खोल लें डायरी, खोल लें, डायरी में लिखा होगा। शौहर से प्यार करना। पहली बात थी शौहर से प्यार करना। दूसरी बात क्या थी? बच्चों से प्यार करना। तीसरी बात क्या थी जी? मुत्तकी होना। और चौथी बात हमने देखी थी पाक दामन। आज हम 5वीं, 6ठी और 7वीं बात सीखेंगे, मगर ध्यान के साथ। आपको कलाम याद होना चाहिए, ठीक है जी। निकालें तीतस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत, 3 से 5वीं आयत आप हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हूँ, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शोहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। जी, तो आज हम जो 3 बातें सीखेंगे, हमने कहा था, हमने पाक दामन तक सीख लिया था। आज हम देखेंगे कि घर का कारोबार करने वाली हो। पहली बात कि घर का कारोबार क्या है जो औरत करती है। दूसरी बात मेहरबान हो। तीसरी बात शौहर के ताबे रहने वाली हो। आज इन 3 बातों को सीखेंगे और इसके साथ हम काने गलील की शादी के बारे में मुख्तसर सा देखेंगे कि अगर हम उस शादी को, जो कि काने गलील की शादी हमें नजर आती है, उस शादी को अगर हम अपनी शादी से रिलेट करें तो वो कैसी होगी, ठीक है जी। तो पहली बात जो आज हम देखेंगे वो है कि जो औरत है वो घर का कारोबार करने वाली हो। इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है कीपर्स ऑफ होम। कुछ जगह पे इसका तर्जुमा है गुड मैनेजर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी घर की चीजों की अच्छी तरह से देखभाल करने वाली हो, अच्छी तरह से हिफाजत करने वाली हो, संभालने वाली हो, उसकी नजर हो हर एक चीज के ऊपर, हर एक बात के ऊपर, हर एक काम के ऊपर जो उसके घर में हो रहा है उसकी नजर हो। जब एक औरत की नजर उसके घर के एक काम के ऊपर होती है तो वो एक अच्छा कारोबार कर रही होती है। ये उसका रोजगार है, ये उसका बिजनेस है, अपने घर की हर चीज के ऊपर नजर रखना, हर बात के ऊपर नजर रखना। और इसकी बहुत खूबसूरत वजाहत सुलेमान बादशाह ने की है। अगर आप मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब, उसका 31 बाब की 10वीं आयत से हम ये 4-5 ये पूरा बाब, पूरी आयतें हम नहीं देख सकते, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी इसके पूरे बाब के बारे में बयान करूंगा। पर हम चंद आयतों के बारे में देखेंगे जो कि औरत के कारोबार से मुंसलिक हैं, जिसके अंदर औरत का कारोबार नजर आता है, औरत का बिजनेस नजर आता है कि उसका क्या कारोबार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, किधर
گھر کے اندر. جی 10ویں آیت سے پڑھیں جی. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. ہاں جی بس کیا کہتا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے. تو پہلی بات اس عورت میں کیا ہونی چاہیے جو گھر کاروبار کرتی ہے, وہ نیکوکار ہو. نیکوکار. ہاں جی آگے. یہ مائک کھلا رکھے جی. یہ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. ہیلیلویا. ہاں جی کیا لکھا, اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے, یعنی وہ با کردار عورت ہے. اس کا خامن جو ہے اس کے دل کو یقین ہے, اعتماد ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ وفادار ہے, میرے ساتھ دیانتدار ہے. اور اس کا با کردار ہونا, اس کا دیانتدار ہونا اس کے گھر کا کاروبار ہے. جی اگلی آیت. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. ہاں جی تیسری بات کیا کہتا ہے جی, کہ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس کے ساتھ نیکی ہی کرے گی, یعنی وہ اپنی پوری زندگی اپنے خامند کے ساتھ وفادار رہے گی. کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو, کیسی بھی مشکلات کیوں نہ ہو, کیسی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو, وہ اپنے خامند کے ساتھ کمپرومائز کرے گی کیونکہ یہ اس کے گھر کا کاروبار ہے. وہ ضدی نہیں ہوگی, ضد نہیں کرے کہ مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے. وفادار رہے گی, نیکی کرے گی اس کے ساتھ ہمیشہ. بہت ساری عورتیں اپنے خاوندوں کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں اپنی باتوں کے وسیلہ سے. آپ نے کبھی پریشر کوکر دیکھا؟ سب نے دیکھا ہے نا. تو پریشر کوکر میں ہم کو چیز ڈالتے ہیں تو وہ چیز پہلے بوائل ہوتی ہے, پھر اس میں سٹیم بنتی ہے, اور وہ سٹیم جب ٹچ کرتی ہے نا اس کی ڈھکن کو تو پھر ایک سیٹی بجتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کو اس حد تک لے جاتی ہیں کہ وہ بیچارے سیٹیاں مارتے پھرتے ہیں, پریشر کوکر بن جاتی ہیں. مگر کیا لکھا ہے جی, پڑھیں دوبارہ یہ آیت پڑھیں جی ذرا. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. ہاں جی یہ جو نیکی کرنے کا مطلب ہے یہ اس کے ساتھ وفاداری کرنا ہے, اس کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہر حالات میں کمپرومائز کرنا ہے, ہر چیز کے اندر اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے, اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرے. یہ ہے نیکی. جی اگلی آیت. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. ہاں جی اب اگر کاروبار میں اگلی بات کیا کہ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے, یعنی وہ سست نہیں ہے, کاہل نہیں ہے, وہ سستی نہیں کرتی, سوتی نہیں رہتی, بلکہ خوشی سے اپنے کام کرتی ہے, اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتی ہے. اون اور کتان جو ہے وہ لباس کو, کپڑے کو ظاہر کرتے ہیں اور خوراک کو بھی, کیونکہ بھیڑ بکریوں کی کھال سے اون اور کتان بنتا تھا اور اس کے بعد ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت کا کاروبار کیا کہ وہ اپنے خاندان کی لباس, ان کی پوشاک اور ان کی خوراک کا دھیان رکھے اور اپنے ہاتھ سے سارے کام کرے. ہاں جی آگے کیا لکھے جی. وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, وہ اپنی خورش دور سے لے کر آتی ہے. ہاللویا. یہ بڑی گہری بات وہ کہہ گیا, بڑی گہری بات. کہتا وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, وہ اپنی خورش دور سے لے آتے ہیں. یہاں پر سلیمان بادشاہ جو ہے وہ عورت کو سوداگروں کے جہاز سے تشبیہ دیتا ہے جو اپنی خورش دور سے لے آتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو خوراک کھاتے ہیں, آٹا, دال, چینی, تیل, سبزی, گوشت, یہ پتہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سوداگروں کے جہاز کے اوپر آتا ہے. ہم 1 منٹ میں جاتے ہیں اور گروسری کر کے لے آتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کھانا کس طرح پہنچ گیا, ایک ملک سے دوسرے ملک تک کیسے پہنچا ہے. ہم نے کبھی اس بات کا آئیڈیا نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا, کتنا آسان ہم جاتے ہیں, گروسری خریدتے ہیں اور ہم کھانا بنا لیتے ہیں. مگر یہ جو سامان ہے یہ سوداگروں کے جہازوں کے اوپر آتا ہے.
اور یہ جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک آسانی سے نہیں جاتے، ان کو بہت سے طوفانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے سیلابوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اندھیری راتوں میں چلتے رہتے ہیں، بہت دفعہ اگر طوفان ہے تو اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، بہت دفعہ اس میں موجود سوداگر اور ملاح یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم طوفان میں نہیں بچیں گے، تو بھی طوفان کا سارا زور یہ جہاز اپنے اوپر لے لیتے ہیں تاکہ اس کے بیچ میں موجود ملاح اور سوداگر جو ہیں وہ ڈوب نہ جائیں۔ یہ کئی بار طوفانوں میں ڈوبنے لگتے ہیں جہاز، تو بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ دکھوں میں سے، مشکلات میں سے گزرتے 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 اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی ان سوداگروں کو، ان ملاحوں کو، اس سارے سامان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت اپنے گھر کو چلانے کے لیے بہت سے دکھوں میں سے گزرتی ہے، بے شمار مشکلات کا سامنا کرتی ہے، اس کو بہت سی نفرتیں دیکھنی پڑتی ہیں، بہت سی مخالفتیں لینی پڑتی ہیں، اس کو طوفانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو سیلابوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر گھر میں بیٹی ہوگی ہے تو شاید اس کو لان تان سننا پڑے، اگر اولاد ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سننا پڑے، اس کو دکھ، مصیبت، تکلیف میں سے گزر کر اس سفر کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ اس ساری مصیبت، دکھ میں سے گزرتی ہے، تب وہ برکت پاتی ہے، تب وہ سکھی ہوتی ہے، تب خدا کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، خدا کی سلامتی اس کے اوپر ٹھہری رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کے گھر کا کاروبار ہے۔ ہیلیلویا! یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو دکھوں میں سے گزرنا ہے، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، اس کو مشکلات میں سے گزرنا ہے، تب ہی وہ برکت پائے گی۔ اس لیے سلیمان بادشاہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ وہ سوداگروں کے جہاز کی مانند ہے جو اپنی خورش دور ہی سے لے آتے ہیں۔ ہیلیلویا! جس طرح یہ جہاز تکلیفوں میں سے گزرتے اور اپنی منزل میں تک پہنچتے، اسی طرح سے عورت جو خدا پرست عورت ہے، جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، جو خدا کو جانتی، مانتی، اس سے پیار کرتی ہے، وہ ان جہازوں کی مانند ہے، دکھوں میں سے گزرتی ہے، مشکلات میں سے گزرتی ہے، تاکہ اپنے گھرانے کو سنبھال سکے، بچا سکے۔ جی آگے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ ہاللیلویا! ہاں جی، اب اس کے کاروبار کے اندر اگلی بات کیا آ گئی ہے کہ جی وہ رات ہی کو اٹھ جاتی ہے، اٹھ بیٹھتی ہے، یعنی یہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، یہ سست عورت نہیں ہے، یہ سوتی نہیں رہتی، یہ گھر کا کام چھوڑ نہیں دیتی، یہ جانتی ہے کہ میرے گھر کا کام میرا کاروبار ہے۔ لکھا ہے کہ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے۔ یہ تینوں وقت کا کھانا اپنے گھر میں بنا کے اپنے خاندان کو کھلاتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو سنبھالتی ہے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ یہ اس کے گھر کا کاروبار ہے۔ جی آگے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ ہاللیلویا! یہ عورت جو ہے یہ ایک ویژنری عورت ہے، یعنی دور اندیش عورت ہے، جو کہ اس بات کا دھیان رکھتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے کیسے اس گھر کو فائدہ دینا ہے، یہ سوچتی ہے، سوچنے والی عورت ہے، یہ کام کرتی ہے، سوچتی ہے پھر کام کرتی ہے۔ خدا پرست عورت ہمیشہ ہر کام سے پہلے سوچتی ہے، خدا کی مرضی معلوم کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میری ایک موو سے میرے گھر کا انتظام خراب ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کیونکہ وہ اپنے کاروبار میں دیانتدار ہے۔ جی آگے 17 سے آپ 27 تک پڑھیں جی ذرا۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا،
وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے، جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور اپنے پٹ کے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ ہاں جی، بس رک جائیں یہاں پہ۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کائلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ ایک عورت کے کاروبار کو ظاہر کرتی ہیں کہ عورت کا کیا کاروبار ہے۔ اور جب ایک عورت اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، جو گھر میں اس کو سونپا گیا ہے خدا کی طرف سے، جب وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے، جب اس میں وہ پورا اترتی ہے کلام کے مطابق، جب وہ ان ساری باتوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے جو خدا چاہتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جی پڑھیں 27 آیت میں کیا لکھا جی؟ 28 آیت میں اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ ہاللیلویہ۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ پریز جیسس۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت، یہ ہے خاص بات، وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ جو عورت خدا سے نہیں ڈرتی وہ ستودہ نہیں ہوتی۔ وہ جو خدا سے ڈرتی ہے، خدا اس کو برکت دیتا ہے، خدا اس کو سنبھالتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں دیانتدار ہے، اپنے کاروبار میں دیانتدار ہے، اور خدا کی برکت اس کے اوپر ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے بچے اس کو مبارک کہتے ہیں، اس کا خامند اس کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کاروبار میں دیانتدار ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ضرورت ہے میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اس بات کو سمجھنے کی اور سوچنے کی کہ کیا وہ اپنے گھر کے کاروبار میں دیانتدار ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ گھر کے کاروبار میں دیانتدار ہیں تب ہی وہ ایک اچھی مسیحی ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل ہیں۔ پر اگر وہ اس کلام کے مطابق عمل نہیں کر رہی تو پھر ان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہمارا تھا مہربان۔ مہربان کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے گڈ۔ ایک عورت اچھی یا مہربان کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ خدا سے ڈرتی ہے۔ یہ بات اسی سے ریلیٹ کرتی ہے۔ جو عورت خدا سے ڈرتی ہے وہی مہربان ہوتی ہے، وہی اچھی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مہربانی جو ہے یہ روح کا پھل ہے، اور روح کا پھل اس کے اندر ہے جو روح سے چلتی ہے، اور جو روح کے ساتھ نہیں چلتی، کیا اس میں روح کا پھل آئے گا؟ نہیں۔ روح کا پھل اس کے اندر ہے، مہربانی، جو روح کی ہدایت سے چلتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں، بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ مہربان ہوں تو ان کو روح کی ہدایت سے چلنا ضروری ہے۔ 7واں اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے شوہر کی تابعداری کرنا۔ میں چاہتا ہوں ایک حوالہ پڑھیں جی، افسیوں کا خط نکالیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 22 اور 23 آیت پڑھیں ذرا۔ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ ہاللیلویہ۔ مختصر کروں گا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کے تابع رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر بیوی شوہر کے تابع ہے تو وہ خداوند کے بھی تابع ہے، وہ یسوع مسیح کے بھی تابع ہے۔ اور اگر بیوی خامند کے تابع نہیں تو وہ نہ خداوند کے تابع ہے نہ اپنے شوہر کے تابع ہے۔ خامند کی تابع داری جو ہے
وہ خدا کی تابعداری سکھاتی ہے. خدا نے مرد کے لیے شوہر کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس کی تابعداری کے وسیلہ سے خدا کی تابعداری سیکھ سکے. پر اگر وہ زمین پر اپنے خاوند کی تابعداری نہیں کر سکتی تو خداوند جس کو اس نے دیکھا نہیں کیسے تابعداری کرے گی, کیسے اس سے وفادار ہوگی؟ اس کو پہلے اپنے خاوند کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ تابعدار اس کی ہونا ہے, اس کی عزت کرنی ہے, پھر وہ خدا کی عزت کر سکتی ہے, پھر وہ خدا کے ساتھ دیانتدار ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد سر ہے اور عورت اس کا بدن ہے. خدا نے مرد کو سر ٹھہرایا ہے. اس کی عزت کرنا, اس کی تابعداری کرنا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آج تک کوئی بہن, کوئی بیٹی اپنے خاوند کی, ایک معاشرے میں ہمارے تو خیر کم ہی ہے لیکن باہر زیادہ مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خاوند کی تابعداری نہیں کرتی بلکہ خاوند کو اپنا تابعدار بنا لیتی ہے. بہت سارے خاوند تابعدار بیوی کے ہو جاتے ہیں. کلام کے خلاف بات ہے. عورت سے پیار ضرور کریں, محبت ضرور کریں, مگر عورت کو اپنے شوہر کے تابع رہنا ضروری ہے. اس ریلیشن سے وہ سیکھتی ہے کہ اس نے اپنے خداوند کے تابع کیسے رہنا ہے. یاد رکھیں کہ خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے بے شمار چیزیں ہمیں زمین کے اوپر ہی دی گئی ہیں. اگر ہم اپنا زمین کے اوپر کردار ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہی کردار ہم آسمان پر لے کے جائیں گے. پر اگر ہم زمین کے اوپر اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو ہم آسمان میں جائیں گے ہی نہیں. میں نے کئی بار یہ بات بتائی کہ ہم یہاں پہ ہمارا ٹرائل چل رہا ہے, پروبیشن پیریڈ ہے. ہمیں رکھا گیا کہ ہم سیکھیں کہ ہم وقت میں ہیں, ہم وقت میں رہتے ہیں. یاد رکھیں خدا ابدیت میں ہے. ہمیں وقت میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم وقت میں رہ کے سیکھیں کہ ہم نے ابدیت میں کیسے رہنا ہے. اگر 70 سال میری بیوی میرے ساتھ وفادار نہ رہے تو ابدیت میں کیسے وفادار رہے گی خدا کے ساتھ؟ یا میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہ رہوں 70 سال تو میں ابدیت میں کیسے وفادار رہوں گا؟ اسی لیے ضرورت کیا ہے کہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس کے اندر ہم سیکھیں, دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ 7 باتیں تھیں جس کا ایک عورت کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے, جس کے وسیلہ سے وہ ایک اچھی صحت مند شادی شدہ زندگی جی سکتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم کانے گلیل کی شادی کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں کہ اس شادی کے اندر کیا کچھ ہوا, اس شادی کا آغاز کیسے ہوا, اس شادی میں کیسے مسئلے مسائل آئے اور ان مسئلوں کا حل یسوع نے کیسے نکالا, اور اس شادی کا اختتام کیسے ہوا. اگر ہم اس شادی کو اپنی شادی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو کیسا رہے گا. کل رات میں اپنی بہن راحت کی شادی پہ تھا, اس کا ہم نکاح پڑھا رہے تھے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں خاندان بڑے خوش تھے, بڑے ڈھول ڈھماکے تھے اور بڑی خوشیاں تھیں اور ان دونوں کے چہرے پہ بھی بڑی خوشی تھی اور بڑا کچھ تھا. تو میں سوچوں کہ ہر شادی ایسے ہوتی ہے, ہر شادی ایسی ہوتی ہے, پر کیا وجہ ہے کہ شادی کے بعد یہ خوشیاں جو ہیں یہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. یہی میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے, یہی میاں بیوی ایک دوسرے سے ڈیورس لینا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہم زندگی کے آخری ایام تک خوش رہتے ہیں جیسے ہم پہلے دن خوش ہوتے ہیں؟ وہی خوشی ہماری اینڈ تک کیسے رہ سکتی ہے؟ تو جب میں اس شادی میں جا رہا تھا تو میں نے خدا کے پاخرو کو بولا میں نے کیا بات کروں ادھر, میں نے وہاں پیغام دینا تھا. تو خداوند نے بڑی پیاری سوچ مجھے دی کانے گلیل کی شادی کی, اور اس میں خداوند نے مجھے 4 پوائنٹ سکھائے, بتائے, جو میں بڑا انکریج ہوا. اور میں نے وہاں جا کے تو خیر میں نے بڑا مختصر سا بیان کیا, لیکن میں آپ کے سامنے اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. نکالیں. ہم دیکھیں گے کہ اس شادی کا آغاز کیسے ہوا, اس میں مسئلے آئے تو مسئلوں کا حل کیسے ہوا, اور یسوع مسیح نے اس شادی کا اختتام کیسے کیا. نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں جی ذرا. پھر تیسرے دن کانے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی.
और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। हाँ जी, बस आगे आपने पढ़ना, यहां पे होल्ड करें, मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो यहां पे देखने वाली है और सीखने वाली है, वो लोग जिनकी शादी होने वाली है और वो जो शादीशुदा है, उनको ये देखना और ये सोचना है कि क्या आपकी शादी में आपने यीशु को दावत दी है या नहीं। यहां पे पढ़े तो लिखा है कि यीशु की और उसके शागिर्दों की वहां पे दावत थी, यानी दावतनामा भेजा गया है कि जी आप आए, आपकी शिरकत चाहते हैं, आपकी शफकत चाहते हैं, आपकी मौजूदगी चाहते हैं। यीशु बिन बुलाए मेहमान नहीं वहां पे चला गया, बल्कि लिखा कि उनकी, उस यीशु की और उसके शागिर्दों की वहां पर दावत थी। क्या आपने अपनी जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में, यीशु मसीह को दावत दी है या नहीं दी? अगर नहीं दी तो आज से दें, दावत दें यीशु को, क्योंकि याद रखें कि यीशु मसीह के दावत देने से आगे क्या करिश्मे हुए, क्या मौजूद हुए, वो हम पढ़ते हैं। जी अगली आयत पढ़ें जी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। हाँ जी, बस अब ये जो मैं का खत्म हो जाना है, ये शादी के अंदर मसले मसाइल को जाहिर करता है, परेशानियों को जाहिर करता है, दुखों को जाहिर करता है, बेइज्जती को जाहिर करता है, रुसवाई को जाहिर करता है। हर शादी, चाहे वो किसी पादरी की है, किसी बिशप की है, किसी आम लेमैन की है, उसकी शादी के बाद उसकी शादी में मसले आते ही आते हैं। यह हो ही नहीं सकता कि मसला ना आए। आदम और हवा की जब शादी हुई थी, शादी के फौरन बाद, पढ़े आप तीसरे बाब की पहली, जैसे शादी खत्म हुई है, अभी उन्होंने हनीमून भी नहीं मनाया, तो पहली बात क्या हुई थी? शैतान जाहिर हो गया था। पढ़े आप कलाम को, जैसे शादी खत्म हुई है, अगला जो पहला जिक्र है वो है शैतान का। इसका मतलब क्या है कि जैसी हमारी शादी हो जाती है तो पहला काम कौन करता है? इब्लीस आ जाता है। तो यहां पर इस काना गलील की शादी के अंदर क्या होता है? यीशु मौजूद है, यीशु को दावत दे दी गई है, अब मसला आ गया, मैं खत्म हो गया। हम भी जब शादी कर लेते हैं तो हमारी शादी के बाद हमारी शादी में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। पर अगर, खुशी की बात क्या है, अगर आपकी शादी में आपने यीशु को दावत दी हुई है तो घबराना नहीं है, यीशु मसले हल करेगा। हालेलुया, यीशु संभालने वाला है। हाँ जी, आगे क्या हुआ जी? यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। हाँ जी, बस एक मिनट, यहां पर यीशु मौजूद है काना गलील की शादी में, मसला आ गया, परेशानी आ गई है। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। आपकी जिंदगी में अगर यीशु मौजूद है और मसला आ गया, परेशानी आ गई है, और आप दुआ कर रहे हैं, कई सालों से जवाब नहीं मिल रहा, 10 साल से आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलात का शिकार हैं, 5 साल से आप मुश्किलात का शिकार हैं, 3 साल से आप मुश्किलात का शिकार हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। आप दुआ कर रहे हैं, क्यों हल नहीं निकल रहा? सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी यीशु का वक्त नहीं है। क्या लिखा जी, क्या बोला यीशु ने? यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। अगर अभी तक आपकी दुआ नहीं सुनी गई, आप शादीशुदा जिंदगी में मसले मसाइल का शिकार हैं, आपकी दुआ नहीं सुनी गई, अभी भी दुख है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी यीशु का वक्त नहीं है। हालेलुया, यीशु चाहता है कि आप मजबूत हों। यीशु चाहता है कि आप अपने ईमान में दर्जा बदर्जा बढ़ते चले जाएं। यीशु चाहता है कि आप इस जंग को लड़ते रहें। यीशु चाहता है कि आप इब्लीस की इन चीजों को देखें, ताकि जब मैं अपना जलाल जाहिर करूं तो आप जाने के यीशु ही है सब कुछ। यीशु चाहता है कि आप मुसलसल दरख्वास्त करते रहें, आप दुआ करते रहें। मगर फिर वही बोलूंगा, अगर आपने यीशु को दावत दे रखी है अपनी शादी में, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बेदिल नहीं होना, क्योंकि यीशु कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। जब ये जवाब मरियम ने सुना कि यीशु ने कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया, तो क्या मरियम बेदिल होगी?
مریم پریشان ہوگی؟ مریم نے کیا یسوع سے غصہ کیا؟ کر سکتی تھی نا، ماں تھی وہ. ایسا کچھ دیکھتے ہیں ہم؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی. مریم کا رد عمل کیا ہے جی؟ پڑھیں آگے اگلی آیت. اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. ہاللویا. مریم اپنے ایمان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ جانتی ہے کہ میرا رشتہ جو اس کے ساتھ ہے یہ مجھے منع نہیں کرے گا. میں جو کچھ اس سے کہہ چکی ہوں یہ کرے گا. ریلیشن شپ ڈیولپ کریں آپ، ایمان پہ کھڑے رہیں آپ. امید رکھیں اس بات کی کہ جو کچھ آپ نے یسوع کو کہہ دیا ہے، جو کچھ آپ نے درخواست کر دی ہے، جو کچھ باتیں آپ نے یسوع کے سامنے رکھ دی ہیں وہ پوری کرے گا. مریم بے دل نہیں ہوئی. مریم ایمان پہ کھڑی رہی ہے اور کیا کہتی ہے اپنے خادموں سے؟ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو. آج آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں دکھوں کے ساتھ ساتھ ایمان پہ کھڑے ہونا ضروری ہے. اور سوچیں اس بات کو کہ آپ کی شادی میں یسوع ہے یا نہیں. اور اگر آپ کا رشتہ مضبوط ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تو یاد رکھیں کہ وہ اپنے وقت مقررہ کے اوپر معجزہ کرے گا. آگے پڑھیں جی. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو. بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. بس وہ لے گئے. جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادموں جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے. یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے ہاللویا. شاگرد اس پر ایمان لائے. آخری بات تک ختم کروں گا، جو سیکھنے والی بات کیا، جو سکھانا کیا چاہتا ہوں. اگر یسوع شادی میں آپ کی نہیں ہے، سب سے پہلے آپ اس کو اپنی شادی میں دعوت دیں. کیونکہ اگر مسئلے آئیں گے تو مسئلوں کو یسوع ہی سنبھال سکتا ہے، آپ نہیں سنبھال سکتے. دوسری بات، اگر آپ بے دل ہو گئے ہیں، دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، تو بے دل نہ ہو، ہارے نہ، بلکہ ایمان کے ساتھ مریم کی طرح ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں. تیسری اور آخری بات کیا ہوگی کہ یسوع اپنے مقررہ وقت پہ آپ کی شادی شدہ زندگی کے اندر معجزہ کر کے اپنے نام کو جلال دے گا. ہاللویا. وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کی قدرت آپ کے ساتھ ہے، اس کا زور آپ کے ساتھ ہے. آپ نے اس کو دعوت دی ہے، وہ دعوت بے فائدہ نہیں گئی ہے، بلکہ وہ دعوت معجزے میں بدل گئی ہے، وہ دعوت خوشی میں بدل گئی ہے. وہ شادی بے عزتی سے، رسوائی سے عزت میں بدل گئی ہے. اور خدا اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہاللویا. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ حقیقی ایماندار ہیں تو آپ کی شادی شدہ زندگی میں کیسے بھی مسئلے کیوں نہ ہو، کیسے بھی دکھ کیوں نہ ہو، خدا کی قدرت آپ کو سنبھالنے والی ہے. وہ آپ کے جیون ساتھی کے ذہن کو، آپ کے ذہن کو سنبھالنے والی ہے، اور وہ آپ کے خیالات کو ایک دوسرے سے ملانے والی ہے، اور وہ ذات آپ کو اس قابل کرے گی کہ آپ ایک اچھی مسیحی ازدواجی زندگی جی سکیں. ہاللویا. خدا ہم سب کو برکت دے.